रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं और एक बार फिर जाली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के दफ्तर से रिलेटेड कहानियां आपको सुनाते हैं। वहाँ पर इतना माल पानी खाया जा रहा है कि जिसकी शायद इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में या पंजाब की तारीख में कोई नज़ीर न मिलती हो। मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की होगी, दिले नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, लेकिन बहरहाल जो फिर शरीफ ख़ानदान का मेयार है, इक़दार है और रफ्तार है, उससे तो कोई भी मेरा नहीं ख्याल मैच कर सकता है। ये ख़बर आपके सामने रखते हैं। जिस दफ्तर से हमारे तक खबर पहुंची है वो दफ्तर है CNW। ये CNW जो है ये वो वाला महकमा होता है जो तमाम ये सड़कें, कोई गटर, कोई नालियाँ, कोई तमाम जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हैं वो CNW के अंडर आते हैं। यहीं से भारी माल बनता है और यहीं पर सारा माल होता है। आप देखेंगे कि जितने MPAs होते हैं बेचारे वो भी इसी सिमत ही चक्कर काटते हैं। जितने वज़ीर होते हैं उनकी भी सारी नज़र जो है वो CNW पर होती है और चीफ मिनिस्टर के दिल की रानी होता है CNW का डिपार्टमेंट। अब तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर ही रानी या महारानी साहबा बैठी हैं तो उनके दिल का बादशाह होगा या उनके दिल का शहज़ादा होगा ये जो CNW का डिपार्टमेंट है। अब CNW डिपार्टमेंट में चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपना खासुल ख़ास आदमी लगाया हुआ है जिसका नाम है सुहेल अशरफ। बैकग्राउंड उनका पाकिस्तान एयरफोर्स से वो जो कोटा है फोर्सेस का जिसके तहत लोग डायरेक्ट उधर से ट्रांसफ़र होकर ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं, तो सुहेल अशरफ साहब उस तरीके से पहुँचे हुए हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर। और निगरान सेटअप के अंदर कहा जाता है कि डायरेक्ट ऊपर से चौधरी साहब की सिफारिश के साथ सुहेल अशरफ साहब को पंजाब के अंदर CNW का सेक्रेटरी जो है वो लगाया गया था। फिर इन्होंने और मोहसिन नकवी साहब ने आपकी खूब खिदमत की। अब आप मेरे इस जुमले से समझ गए होंगे मैं किस खिदमत की बात कर रहा हूँ। बहरहाल दोनों ने मिलके, मोहसिन नकवी ने और सुहेल अशरफ साहब ने, वो सड़कें भी बना डाली जो पहले बनी हुई थी और वो काम भी कर डाले जो पहले हुए थे। आपके सामने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहले से मौजूद था लेकिन उस पर इतना पैसा लगा दिया है कि शायद उतने पैसों से किसी भी और जगह पर एक नया स्टेडियम तामीर कर दिया जाए। मतलब कि पैसा फिर ज़ाहिर है फ़ाइलों में लगा है, असल में तो इतना पैसा नहीं लग सकता एक बने हुए स्टेडियम के ऊपर। तो एक धुआंधार किस्म की इन्होंने जो है वो मार धाड़ की है। शुरू में जब मरियम नवाज़ शरीफ दफ्तर में आई थी तो अब हमें CNW का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि जो सेक्रेटरी थे सुहेल अशरफ वो खासे परेशान थे क्योंकि मरियम नवाज़ इनको तब्दील करना चाहती थी और अपने हाथ का ख़ास आदमी CNW में लगाना चाहती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कमाऊ पूत होता है, इसी ने तमाम डेवलपमेंट का काम, कहीं सोलंग लगनी है तो कहीं नाली बननी है तो कहीं सड़क बननी है, जो भी डेवलपमेंट का काम है क्योंकि उसी में से हिस्सा निकलता है। खाता है तो लगाता भी है, लगाता है तो खाता है, तो मतलब कहीं लगेगा तो खाया जाएगा ना। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो कहीं पर लगाएगा तो आपको हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो इसको बदलना चाहती थी। सेक्रेटरी सुहेल अशरफ बहुत परेशान थे। मोहसिन नकवी साहब और चौधरी साहब की सिफारिश से तो उन्होंने निगरान वक्त में खूब काम डाला था। शुरू में मरियम नवाज़ साहबा ने उनको खासा डांटने की भी कोशिश की, उनसे अपने आप को डिस्टेंस करने की भी कोशिश की, उनके काम में बहुत सारी कोताहियाँ ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मरियम साहबा को बड़े घर से मतलब चौधरी साहब की तरफ से बुलाकर कह दिया गया कि आपने इनको तब्दील नहीं करना, इस पोजीशन पर यही रहेंगे। अब जब मरियम नवाज़ शरीफ को ये पता चल गया कि अब तो इसी तनख्वाह पर काम करना है तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने फिर इनको अपने करीब कर लिया। अब वो अक्सर बेटा कह के इनको बुलाती हैं, हालांकि सेक्रेटरी हैं, जिसका मतलब ये है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा से कुछ 4-5 साल ही छोटे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन मरियम साहबा अब कुर्बत दिखाने के लिए इन्हें भाई कह के नहीं बुलाती, इन्हें बेटा कह के बुलाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो जुनैद के हम उम्र हों, या हो सकता है
کہیں عالم برزخ پر وہ جنید صفدر کے ساتھ کہیں کوئی تاش واش کھیلتے رہے ہوں یا کوئی اور گیم کھیلتے رہے ہوں، جس کی وجہ سے اب مریم صاحبہ ایک سیکرٹری لیول کے آفیسر کو بیٹا کہہ کے پکارتی ہیں۔ خیر یہ تو ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ سارے کا سارا، یہ جو سیکرٹری سہیل اشرف ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا، کس نے لگایا، اب کیا کام چل رہا ہے۔ لیکن اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں جو مار دھاڑ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو مری کے جتنے بھی ہوٹلز والے ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ جی ہاں، ایک میٹنگ ہوئی پچھلے دنوں سی این ڈبلیو کے انڈر، اور اس سے پہلے غالباً شاید یہ اب ہمیں کنفرم نہیں ہے میٹنگ کب ہوئی، کیونکہ ہمیں جو ذرائع ہمارے ہیں وہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ چیف منسٹر آفس کے اندر کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہے، سارا نہیں پتہ، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ بنفس نفیس تشریف رکھتے تھے، اور وہاں پر لسٹ دی گئی ان تمام ہوٹل مالکان کی جنہوں نے ماضی میں یا پچھلے الیکشن میں تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے یا تحریک انصاف کے امیدواران تھے ان کو سپورٹ کیا۔ اب نواز شریف صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر ان سب کے ہوٹل توڑو۔ اب بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ مری کے اندر یہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ مری کے اندر ایسے تمام لوگ جو کسی بھی طرح سے تحریک انصاف سے لنکڈ ہیں ان کے ہوٹل توڑے جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک چیز، اور نام اس کا دیا جائے گا ڈیولپمنٹ کا۔ غالباً یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ اوور آل ہوگا جو مری سے ریلیٹڈ یہ کریں گے۔ اب اس میں سے 20-25% بھی اگر کوئی کھائے تو کیلکولیٹر آپ کے پاس ہوگا، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنے ارب۔ یہ میں نے 20-25% کم ریٹ رکھا ہے، عمومی طور پر تو یہاں کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے، لگاتا بھی ہے تو کھاتا بھی ہے۔ مہین 50% کا تو ڈکار مار جانا ہے، پتہ بھی نہیں لگنے دینا انہوں نے۔ بہرحال اب یہ جو مری ڈیولپمنٹ ہے اس کے سلسلے میں جو تمام اختیارات ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دے دیے ہیں اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ کو۔ وہی ان میٹنگز کو لیڈ کرتی ہیں، وہی ان کو بتاتی ہیں کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے، کل آپ نے کیا کرنا ہے، اور وہی ان میٹنگز کو جو ہے وہ چیئر کرتی ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی پہلی بات مریم اورنگزیب صاحبہ۔ اب یہ جو 50 سے 60 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں مری ڈیولپمنٹ کے، ان کے اوپر اب مریم اورنگزیب صاحبہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ جو سولر اور بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ مریم صاحبہ کا بیٹا کرتا ہے، بہت ساری سیاسی باتیں جو ہے مریم صاحبہ کے والد کرتے ہیں، اور بہت سارے یہ جو مال پانی والے کام ہیں یہ مریم اورنگزیب کو دیے ہوئے ہیں۔ تو باقی جو میری باجی رہ گئی وہ فیتے کاٹتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تصویریں بناتی ہیں، ٹک ٹاک بناتی ہیں، مسکراتی ہیں، شرماتی ہیں، اور ان کے کام آخر پر یا ظاہر ہے آر سنگار جو وہ تیار ہوتی ہیں اس پر بھی تو ایک وقت لگتا ہے، وہ بھی ایک لمبا چوڑا کام ہے، وہ بھی کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ اچھا، اب یہ جو مری کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں ایک اور بڑی مچھلی پکڑی گئی ہے، مچھلی مطلب کہ جہاں سے بڑا مال بننا ہے، اور وہ ہے مری کا پنجاب ہاؤس۔ جی ہاں، مری کے پنجاب ہاؤس کی تزئین و آرائش نئی کی جائے گی۔ بلاک 1 سے لے کے دوسرے بلاک، یہ تمام انتظامات سی این ڈبلیو کے اندر کر لیے گئے ہیں۔ سہیل اشرف صاحب اور مریم صاحبہ اس میں لمبی دہاڑی لگائیں گے، اور مری کا جو پنجاب ہاؤس ہے اس کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کی جائے گی۔ مریم اورنگزیب اس سارے کام کو دیکھ رہی ہیں، بلکہ لیڈ کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد حال ہی میں ایک کارڈیالوجی جو سینٹر تھا اس کی لاہور کے اندر رینوویشن ہوئی تھی، ینگ ڈاکٹرز نے اس پر ہڑتال کی تھی، وہاں پر بھی سہیل اشرف صاحب نے ہی اپنے کارنامے دکھائے تھے۔ اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم، سڑکوں کے جو معاملات تھے وہ تو آپ کو ہم بتا ہی چکے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو معاملہ آگے آیا ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ انٹرسٹنگ معاملہ ہے لاہور میں فیروز پور روڈ پر بائکرز لین جو ہے وہ بنائی گئی، اور بائکرز لین کے لیے اس پر سبز پینٹ کیا گیا، اور کچھ ایک صحافی نے خبر دی تھی کہ شاید 10 یا 15 کروڑ، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنے پیسے، شاید 10 کروڑ یا 15 کروڑ اس سارے پینٹ کرنے اور یہ بائکر لین شین کے اوپر لگا دیے گئے۔ پہلی بارش ہوئی تو وہ کہتے ہیں نا، نرم آواز بھلی بات مہذب لہجے، پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں۔ تو شکر ہے ہماری باجی مریم وہاں موجود نہیں تھی، کیونکہ اگر بارش میں ان پر بارش ہو جاتی تو جو رنگ اتر جاتے ان کے، تو پھر اور بھی آپ لوگوں کا ترا نکل جاتا۔ میرا کہنے کا مطلب باجی مریم کی طرف نہیں، وہ جو ساری کی ساری وہاں پر کرپشن ہوئی ہے اس سڑک کے اوپر، اس سڑک کا ترا نکل جاتا، یا لوگوں کا اس کرپشن کو دیکھ کے ترا نکل جاتا۔ تو شکر ہے جب یہ بارش ہو رہی تھی اس میں باجی مریم وہاں نہیں کھڑی تھیں، اور یہ سارا جو معاملہ تھا، یہ جو
پینٹ بہہ جانے کا، یہ سارے کا سارا معاملہ باجی وہاں پر نہیں تھی، ورنہ اگر باجی وہاں کھڑی خود بھیگ جاتی اور ساتھ وہ سڑک کے اوپر سے وہ جو کروڑوں روپے کا رنگ ہوا ہے وہ بھی اتر جاتا، تو میرا خیال ہے کہ باجی کا بھی طرح نکل جاتا اور آپ لوگوں کا بھی نکل جاتا۔ اب یہ جو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ اب اس پر 10 کروڑ لگے یا 15 لگے یا کم لگے، جتنے بھی لگے، مجھے ایگزیکٹلی پیسوں کا نہیں پتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ زعیم لغاری نامی صحافی نے اس کی خبر دی تھی اور اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کو غائب کر دیا گیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور یہ غیر ضروری پیسہ لگا اور یہ کروڑوں روپیہ خراب ہوا ہے۔ اس بیچارے کو اٹھا لیا گیا، 8-10 دن اس پر تشدد ہوتا رہا، اسے اٹھائے رکھا گیا، لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ پہلی بارش پڑی اور زعیم لغاری درست ثابت ہوا۔ جو اس سڑک کے اوپر پرانا پینٹ ہوا تھا، وہی سفید لائنیں لگی ہوئی تھیں، دوسری چیزیں وہ رہ گئیں۔ جو باجی مریم نے کام کروایا، گرین اس کے اوپر پینٹ کروایا، وہ سب دھل گیا۔ اب یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ گرین کس چیز سے باجی نے یہ پینٹ کروایا تھا، کون سی چیز تھی؟ کوئی نیم کے پتوں کو کہیں پیس کے تو ان کے پانی کے ساتھ تو رنگ نہیں کیا، کیونکہ کسی بھی طرح کا اگر چونا بھی لگایا ہو باجی نے، مطلب ویسے تو ایک محاورہ ہے چونا لگا دیا، لیکن یہاں پر اگر چونا بھی لگایا ہو لاہور والوں کو رنگ ڈال کے گرین کلر کا، تو پھر بھی چونا بھی کم از کم ایک بارش سے تو ایسے نہیں دھلتا۔ یہ باجی جانے اور باجی کا کام جانے کہ یہ باجی نے اصل کس قسم کا میک اپ کیا تھا اس روڈ کے اوپر، جو پہلی بارش کے بعد ہی سارے کا سارا جو ہے وہ فارغ ہو گیا۔ اب یہ جو فیروز پور روڈ ہے، اس سے سبز رنگ تو دھل گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر جو کرپشن ہوئی ہے، مطلب کہ کروڑوں کا یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ بھی اب بارش سے ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور پنجاب میں جو سب کچھ دکھاوا اور ساری جو پھل جھڑیاں اور ساری آڑیاں جاڑیاں ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کی سب سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ گئیں۔ اچھا، اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، جی ہاں، اورنگزیب اوری جو ہیں وہ آپ کے وزیر خزانہ ہیں اور ان کو لائے ہیں چودھری نظام الدین۔ اچھا، چودھری صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ کا عہدہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی بھی حکومت ہو، وہ وزیر خزانہ اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہی کے پاس سارا مال پانی ہوتا ہے، انہی سے پیسے لینے ہوتے ہیں، انہی نے فنڈز دینے ہوتے ہیں، اس لیے کہ چودھری صاحب اس چیز کا کوئی رسک نہیں لیتے۔ اب جو اورنگزیب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے، ہم ایک ملک کے طور پر اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، مطلب کوئی اب ہم پر اعتماد کرنے، کوئی فائنانشلی، کیونکہ فائنانس منسٹر ہیں، وہ کوئی دفاعی بات تو نہیں کریں گے نا، کوئی فوجی بات تو نہیں کریں گے، آل دو کہ وہ ایک فوجی قسم کے وزیر خزانہ ہیں، فوجی کی عادت کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ بات تو فائنانشل کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے طور پر ہم ساکھ کھو بیٹھے ہیں، ہم اپنی ریپوٹیشن کھو بیٹھے ہیں، کوئی ہم پر اب یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب ذرا فلپ کیجئے، ان کو جو لانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ وہ جو ڈیفالٹ کی باتیں کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں ملک ترقی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد کیجئے کہ حال ہی میں جب باجی مریم، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا، جب رجب طیب اردگان آئے تھے تو باجی نے ایک ہی دن میں 3 فنکشن اٹینڈ کیے تھے، 3 ہی ماشاءاللہ جوڑے پہنے تھے، 3 ہی دفعہ ہماری بہن تیار ہوئی تھیں۔ تو وہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں جہاں وہ پہنچی تھیں، وہاں پر وہ بھی تھیں، وزیر اعظم بھی تھے، اور وہاں پر آرمی چیف بھی موجود تھے۔ وہاں پر باجی نے ایک ہاجن صاحبہ جو باجی کے ہاتھ کی گھڑی ہیں، باجی انہیں استعمال کرتی ہیں جہاں ان کا دل کرتا ہے، اور باجی نے، یہ میرا تجزیہ ہے ظاہر ہے، اور باجی نے ان کو وہاں پر لانچ کیا اور ان سے ایک سوال پوچھوایا۔ اب ذرا غور کیجئے، عام کسی صحافی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے یہ سوال کرے، اور اس سے پہلے کبھی آرمی چیف کی ایسی کوئی بات رپورٹ بھی نہیں ہوئی ان سارے سالوں میں۔ پہلی دفعہ یہ شرف باجی کی قریبی دوست جو سرکاری حاجن صاحبہ ہیں ان کو بخشا گیا، اور انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ عمران خان کا جو خط ہے وہ آپ کو ملا ہے کہ نہیں۔ بدلے میں انہوں نے، باجی مریم بھی، کہنے والے کہتے ہیں کہ وہاں کھڑی تھی پاس ہی، تو باجی مریم نے دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی موجودگی میں یہ سوال پوچھوایا، اور سوال بھی اپنی کار خاص سے پوچھوایا۔ اور آرمی چیف صاحب کی بھی دیکھیے مہربانی کہ انہوں نے انکار نہیں کیا اور ان سے بات کی اور انہیں جواب دیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا انٹرویو دیا ہے، اور وہ بھی انڈائریکٹلی سرکاری حاجن صاحبہ کو دیا ہے۔ تو سرکاری حاجن صاحبہ نے خط کے بارے میں سوال پوچھا، جس پر آرمی چیف نے کہا کہ مجھے خط نہیں ملا،
اگر مل بھی جاتا تو میں پڑھتا نا. اب یہ جو نہ ملنے والا مسئلہ تو حل ہو گیا. کل لندن کے اندر لوگوں نے پاکستانی سفارت خانے میں جمع کروا دیا. کل سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ دھڑا دھڑ پوسٹ کر رہے ہیں آرمی چیف کے دفتر کے ایڈریس کے اوپر, تو خط تو اب مل جائے گا. لیکن آپ یہاں پر کارروائی دیکھیے مریم صاحبہ کی, اور دوسرے لفظوں میں مریم نواز شریف کا کنٹرول دیکھیے کتنا ہے سارے معاملے کے اوپر, کہ وہ خود پہنچتی ہیں اسی کھانے پر اپنے ایک دستے راست یا صحافت کے اندر اپنی ایک بہت ہی آپ یہ کہیے کہ ہم نوا کو, سرکاری حاجن صاحبہ کو بھی وہاں بلواتی ہیں, پھر ان کی ایکسیس آرمی چیف صاحب تک دلواتی ہیں, پھر سرکاری حاجن سوال پوچھتی ہیں اور آرمی چیف جواب بھی دیتے ہیں. باقی آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس پر کیا تجزیہ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں تقریباً تمام تر کوششوں اور تمام تر دوروں کے باوجود SIFC کے اندر ایک دھیلا نہیں آیا. لیکن آرمی چیف جو ہیں وہ ابھی بھی بضد ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے والے جو ہیں وہ کدھر ہیں اور کون ہیں. اور خواجہ آصف کہتے ہیں ڈیفالٹ کر چکے ہیں ہم, وہ وزیر دفاع ہیں. وزیر خزانہ کہتے ہیں ملک کی ساکھ کہیں نہیں رہی, ملک اپنی ساکھ کھو چکا ہے. آرمی چیف کہتے ہیں کہ جو ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے تھے وہ کدھر ہیں, ملک ترقی کر رہا ہے. یہی انہوں نے سرکاری حاجن سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک اس وقت ترقی کر رہا ہے, اور یہ خط والی جو سازشیں ہیں اس پر ہم بالکل عمل پیرا نہیں ہوں گے. اور اس وقت ذہن میں رکھیے گا کہ باجی مریم بھی وہیں پر موجود تھیں جب سرکاری حاجن نے یہ سوالات کیے اور ان کو یہ جوابات دیے گئے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے جو ہے وہ پنجاب سے بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے, اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ ارکان پارلیمنٹ پنجاب کے MPAs ہوں, وزراء ہوں, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز ہوں, MNAs ہوں, وزراء ہوں, اوپر انہوں نے اپنی تنخواہوں اور الاؤنسز میں 300 گنا, جی ہاں کچھ جگہوں پر تھوڑے لیکن کئی جگہوں پر 300 گنا تک اضافہ کروا لیا گیا ہے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ جو ان کی تنخواہیں تھیں اس میں پوری نہیں پڑتی تھی پنجاب کے تمام MPAs کے. اور اس میں بدقسمتی سے جن لوگوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا ان میں سے بھی بہت ساروں نے دستخط کیے. یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے, کیونکہ عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو نہ یہ کام کرنے دیتے نہ اس کام کی اجازت دیتے. بہرحال ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, لیکن نہ کوئی MPA بچا, نہ کوئی MNA بچا, نہ کوئی وزیر, نہ کوئی مشیر, نہ بیوروکریٹ, نہ جج, سبھی نے اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھوا لیں. لیکن اب آپ کے سامنے کہانی رکھتا ہوں. گگو منڈی پنجاب وہاڑی کے قریب علاقہ ہے, وہاں سے 4 بچوں کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر اپنی زندگی لے لی, اپنی زندگی ختم کر لی, اور زندگی بھی بہت ہی تکلیف دہ انہوں نے طریقے سے ختم کی. فرید ایکسپریس ایک ٹرین ہے, اس کے سامنے اپنے آپ کو پھینک کر اپنی جان لے لی. اور محلے کے لوگ جب گھر پر موت کی اطلاع دینے گئے تو ان کی بیوی جو ہے وہ 4 بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے کھیتوں میں مزدوری کر رہی تھی. تو ایک طرف یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ 2 وقت کی روٹی کہاں سے ملنی ہے, اور دوسری طرف ہماری اشرافیہ ہے, اور جو اشرافیہ نہیں بھی ہیں اشرافیہ میں شامل ہو رہے ہیں. کوئی پہلی دفعہ کھمبے, جیسے کھمبوں کو ووٹ پڑے ہیں, کوئی کھمبا پہلی دفعہ اگر اوپر والی اسمبلی میں یا نیچے والی اسمبلی میں پہنچا ہے تو وہ بھی اب اپنے آپ کو اشرافیہ ہی سمجھتا ہے. وہ بھی بالکل سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے, وہ بھی بالکل غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کو اس وقت تیار نہیں ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ بارکھان سے ہے. آپ کو پتہ ہے بارکھان کے اندر 7 لوگوں کو کل یا پرسوں ہی قتل کر دیا گیا تھا. کوئٹہ سے فیصل آباد بس آ رہی تھی, فیصل آباد کے زیادہ تر یہ رہائشی تھے جن کو قتل کیا گیا. اور آخرکار 2 دن کے بعد وہاں پر اب IGFC بارکھان پہنچے ہیں, اور نام ان کا غالباً ہے میجر جنرل عابد مظہر. یہ IGFC ہیں وہاں پر, اور یہ پہنچے ہیں. اور میں ہیلی کاپٹر جب اترا, اس کی ویڈیو سامنے آئی تو میں دیکھتا رہا کہ شاید اس میں وہ SHO بھی اترے گا جس نے بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے تھے. آپ کہیں گے SHO کا کیا کام IGFC کے ساتھ؟ میں آپ کو یاد دلوا دوں کہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان کے تمام معاملے جو ہیں وہ ایک SHO کی مار ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ قتل و غارت روز ہو رہی ہے, روز ہمارے جوان جو سیکیورٹی فورسز کے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں, سویلین بھی ہو رہے ہیں, اور نو گو ایریا بن گیا تقریباً. تو وہ SHO اب لے ہی جائیں جس نے سارے معاملات ٹھیک کر دینے تھے, لیکن وہ SHO ابھی تک اس کم از کم ہیلی کاپٹر میں سے نہیں اترا. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے جی کہ پنجاب میں جو پچھلا سال گزرا ہے 2024 کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں 70,000 مقدمات خواتین کے ساتھ زیادتی کے درج کیے گئے. کتنے جی؟ 70,000 مقدمات خواتین کے ساتھ زیادتی کے درج کیے گئے. سزا کتنوں کو ہوئی ہے؟ صرف 850.
آپ درست سن رہے ہیں، صرف 850 لوگوں کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے 70,000 مقدموں کے کمپیریزن میں. آپ جو پنجاب کی پروسیکیوشن ہے اس کے کام دیکھ لیں. لیکن دوسری طرف ریاست پوری کی پوری جو ہے وہ 9 مئی اور 26 نومبر اور پتہ نہیں کن کن معاملات کے اندر جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور معاملات اپنے چلانے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رحیم یار خان سے دیں گے، جہاں پر جنرل سیکرٹری انصاف یوتھ ونگ ساؤتھ پنجاب ارسلان وقار، ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا. وہ خود شاید گھر پر نہیں تھے اور گھر کا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے اور ارسلان وقار کو دھکا دیا. ان کی بیوی حاملہ تھی اور وہ دھکا لگنے سے گر گئیں، زخمی ہوئیں، ان کے بچے کا مس کیریج ہو گیا اور یہ رپورٹ اب پولیس میں کی گئی ہے، ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لگایا گیا ہے. لیکن پولیس والے ساتھ گھر سے نقدی، زیور اور قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے. قرآن مجید کی روشنی میں اب پتہ نہیں کون ہمیں بتائے گا کہ یہ ظلم ہے، فسطائیت ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں کوئی پوچھے گا کہ نہیں کہ اللہ نے عورتوں کو عزت دی ہے، تم کون ہوتے ہو آر یو کہ آپ خواتین کی عزت کو اس طریقے سے پامال کریں. تو اب یہ جو کچھ رحیم یار خان میں جنرل سیکرٹری انصاف یوتھ ونگ ساؤتھ پنجاب ارسلان وقار کے ساتھ ہوا ہے اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ہوا ہے، ان کے گھر والوں کے، آئی ڈونٹ نو اس کا جواب جو ہے اب کون دے گا اور اس کا جواب کس سے لیا جائے گا. خبریں اور بھی تھیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.